फौजी अदालतें अपोजिशन और हुकूमत में ठन गई। 2 साल में हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत की फौजी अदालतों की तौसी पर मुशावरत। खवातीन को वोट डालने से रोका तो सजा मिलेगी। क्या नया कानून इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में मुआविन होगा? और इस इग़वा को हम क्या नाम दें? सलमान हैदर और दीगर लापता, सेनेट में भी गुमशुदगी की गूंज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। फौजी अदालतों की मुद्दत ख़त्म हो गई और अभी तक हुकूमत ने यह फैसला नहीं किया कि अगर ये अदालतें चलेंगी तो इस बार वो कितनी देर तक चलेंगी। ये पहले सोचने की बात नहीं थी। खैर, अब अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरत की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने पिछली बार बड़ी मुश्किल से 21वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी थी, लेकिन इस बार शायद इतनी आसानी से ना माने। जमात इस्लामी और JUIF भी मुखालिफत कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया। ये तो सियासी पहलू है, लेकिन फौजी अदालतों की मुद्दत 2 साल इसलिए थी ताकि सिविलियन फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात हों, वो तो ना हो सके। और यही हमारी टॉप स्टोरी है। APS आने के बाद ही मुल्क में फ़ौजी अदालतें कायम की गईं ताकि इस समय तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को जल्द सज़ाएँ दी जा सकें। लेकिन इन अदालतों से सज़ा पाने वाले कौन थे? क्या अवाम इस हवाले से जानते हैं? यही सवाल हमने अवाम से किया। सुनते हैं क्या उन्होंने बताया। जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करें, उनका नाम भी आए, उनको सामने लाए, उनको चौकों पे सरेआम फांसियाँ लगाई जाएं, सज़ाएं दी जाएं। यही अदालतें हमारी ये काम करें। लेकिन ये है कि हकीकत तो किसी को पता ही नहीं होती ना। कार्रवाई होती है, खुदकश धमाके होते हैं, उसको लपेट लपोट के एक तय खाने में रख देते हैं। 2 महीना हेडलाइन बनती है, उसके बाद उसकी कोई पैरवी होती ही नहीं है। मसला तो ये है कि यहाँ किसी को सामने ही मुजरम को अभी तक लाया ही नहीं गया। बिल्कुल ये अवामों को लाना चाहिए और इसको अवामों के सामने मतलब इसको सज़ा देना चाहिए। ये कि किस तंजीम से इसका ताल्लुक था, बिल्कुल अवामों को सामने लाना चाहिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली तो नहीं पता होता क्योंकि सब कुछ मीडिया पर तो नहीं आता ना। मुझे ये तो नहीं पता कि वो लोग कौन है, लेकिन जो भी है उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और आवाम को पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ किसने किया है। लाजमी आवाम तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि आवाम को पता हो कि आखिर उनके पीछे हाथ कौन से थे। क्योंकि अक्सर यही बताया जाता है कि भाई मुस्लिम कोई थे, कोई ये तंजीम थी, वो तंजीम थी, लेकिन वो कौन से लोग थे, उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियरिफाई होनी चाहिए ताकि आवाम तक ये मैसेज जाए कि रियलिटी में कौन था उनके पीछे। हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हमें ये हमारे ही क्या कहते हैं वो बच्चे शहीद हुए हैं और हमें ही ना पता हो कि कौन किसने उनको शहीद किया है। सिर्फ एक तंजीम का नाम ले लिया जाता है, कोई भी जो नाम नहाद हैं तालिबान वगैरह, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं बताया जाता कि हुआ क्या, किन को सज़ाएं मिली, कौन थे। बिल्कुल एक वाज़ेह होनी चाहिए पिक्चर हमारे सामने। 2 साल गुजर गए और लोगों को ये भी नहीं पता कि जिनको सज़ाएं मिली वो कौन थे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के फ़रतुल्लाह बाबर साहब, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफ सईद साहब और जनरल राइड नईम खालिद लोधी साहब भी मौजूद हैं इस पर रोशनी डालने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शौकत यूसुफ सईद साहब, आपसे सबसे पहले सवाल मैं ये करूँगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया है, लेकिन अभी वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं सामने आया जैसे पीपल्स पार्टी ने किया है या जमात इस्लामी ने या JUIF ने, कि वो तो नहीं चाह रहे कि फ़ौजी अदालतें दोबारा से कायम की जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जो दूसरी पार्टियों का मौका अपनी जगह, लेकिन ये कोई आम सियासी इशू नहीं है कि इस पे हम कोई सियासी मौक़िफ़ अपनाएं। ये इंतहाई अहम नौइयत का बड़ा हसास मामला है और मेरे ख़्याल से जो 2 साल की मुद्दत दी गई थी, कौम को पता चलना चाहिए कि इन 2 सालों के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स थे उनकी कारकर्दगी क्या रही और उससे क्या फ़ायदा पहुँचा। और ये हुकूमत का काम है कि वो बताए कौम को कि वो किस हद तक मुतमईन है और वो फ्यूचर उसका प्लान क्या है, वो क्या करना चाहती है। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा क्योंकि APS के वाक़े के बाद इस किस्म के कोर्ट्स की मंजूरी दी गई तो उसमें तकरीबन हर जमात ने उसमें हिस्सा लिया और हर जमात ने, हर सियासी पार्टी ने उसकी हिमायत की और एक अमेंडमेंट करके ये चीज़ लाई गई। अब इशू ये है कि हुकूमत जो है वो क्यों खामोश रही, 2 साल की मुद्दत ख़त्म हो गई, अब जाके हाथ पैर मार रही है
اور یا تو یہ جان چھڑانا چاہتی ہے یا پھر یہ دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کر گولی چلانا چاہتی ہے. تو میرے خیال سے حکومت پہلے بتائے, واضح کرے, قوم کو بتائے کہ کیا کرنا چاہتی ہے حکومت, ان کا کیا اسٹریٹجی اپنا رہی ہے. وہ جو کرمنل جسٹس کی بات ہو رہی تھی اس میں کس حد تک امپرومنٹ لے کر آئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں اس میں اگین یہ بھی ہے کہ جس دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے اس ملک کے اندر, کیا اس سے ہمیں نجات مل گئی ہے, اور کیا ہمیں آئندہ اس طرح کی کیسوں کی ضرورت پڑے گی, نہیں پڑے گی. بہت سارے ایشوز ہیں اور بہت سارے سوالات بھی ہیں جو کہ حکومت ان سوالات کا نہ جواب دے سکی ہے نہ اس پوزیشن میں ہے. تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نااہلی ہے, کمزوری ہے کہ وہ اس کی کوئی ابھی تک اس کا خاکہ نہیں بنا سکی ہے. اس نے آگے جا کے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. فرحت اللہ بابر صاحب, پیپلز پارٹی نے پچھلی بار بہت ریلکٹنٹلی اتنی آسانی سے منظوری نہیں دی, لیکن اس بار لگ رہا ہے کہ کافی سخت مخالفت پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈیفینیٹلی ملٹری کورٹس کی مخالفت کرے گی, لیکن ابھی پارٹی کے اندر اس پر بحث اس لیے نہیں ہوئی کہ حکومت نے خود اپنا موقف سامنے نہیں لائی. آج پارلیمانی پارٹیز کے سربراہوں کا اجلاس ہوا, اسپیکر صاحب نے بلایا تھا, اور اس میں اس کا اندیا دیا گیا کہ اگر ہم اس کو ایکسٹینشن دے دیں تو وہاں پر مطالبہ یہی ہوا کہ آپ کیسے ایکسٹینشن دے سکتے ہو جب تک ہم کو یہ پتہ نہ ہو کہ جو گزشتہ 2 سالوں میں ملٹری کورٹس تھی ان کی کارکردگی کیا رہی ہے. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ ہماری پارٹی کے اندر اس پر ابھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. ظاہر ہے ڈسکشن ہونے کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا, لیکن اگر اندرونی ڈسکشن بھی ہوگی تو اس میں ہر ممبر جو ہے اپنی رائے رکھے گا. میری رائے میں ملٹری کورٹس کو ہرگز ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے, اور اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب 2 سال پہلے فوجی عدالتیں بنائی گئی تو ان کے سامنے ایک واضح نصب العین رکھا گیا تھا. میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے فوجی عدالتیں بنی تھی کیا وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں. میرا جواب اس میں یہ ہے کہ ہرگز وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. اور فرحت اللہ صاحب فرحت اللہ صاحب, ایک مقصد تو یہ تھا کہ اسپیڈی ٹرائل ہو. ایک مقصد یہ تھا کہ اسپیڈی ٹرائل کس کا ہو. یہ تو درست ہے کہ اسپیڈی ٹرائل ہو, لیکن مقصد یہ تھا کہ اسپیڈی ٹرائل ہو اور الفاظ تھے جیٹ بلیک ٹیررسٹ. لیکن آپ گزشتہ 2 سال کا ریکارڈ دیکھیں, جن لوگوں کو پھانسی کی سزا کا حکم ہوا ہے ان میں کتنے جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے اور کتنے عام کریمنلز تھے. یہ سوال اور یہ فگرز حکومت کو سامنے رکھنی پڑیں گی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ڈیٹا یہ کہتا ہے, خود ISPR کی جو پریس ریلیز ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں 274 لوگوں کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا گیا ہے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ان 274 میں جیٹ بلیک ٹیررسٹ کتنے تھے اور عام مجرم کتنے تھے. تو یہ سوال کا جواب آئے گا تو پھر سیاسی جماعتیں غور کریں گی کہ کیا کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جب کسی کو پھانسی کی سزا دو تو مجھے کم از کم قوم کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اس مجرم کا نام کیا تھا, کہاں کا رہنے والا تھا, اس کا جرم کیا تھا. آپ اعلان کر دیتے ہو کہ جی آج آرمی چیف نے 6 لوگوں کی پھانسی پر دستخط کر دیے, اور پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ 6 لوگ کون تھے. بالکل فرحت اللہ صاحب, جیسے ہم نے لوگوں سے بھی بات کی, کسی کو ان کی آئیڈینٹی کے بارے میں کوئی ایک امپریشن نہیں آیا, کسی کو معلوم نہیں ہے, لوگوں کو نہیں پتا. یہ بھی ہے, اور پھر ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ اعلان کرتے ہیں کہ پھانسی کی سزا دی گئی ہے تو ٹویٹ کے ذریعے خبر آتی ہے کہ آج 8 لوگوں کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے, اور پھر خبر آتی ہے 12 لوگوں کو ٹویٹ کے ذریعے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنی عدالت میں ایک راپورٹیر کو رکھنے دو تاکہ وہ دیکھے کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے, وہ راپورٹیر باہر آ کر لوگوں کو نہیں بتائے گا, وہ صیغہ راز میں رکھے گا. لیکن جب راپورٹیر بیٹھا ہوتا ہے تو جج جو ہوتا ہے فوجی جج, وہ بھی ذرا جب فیصلہ کرے گا اور جب عدالت میں کارروائی ہوگی تو وہی محتاط ہوگا.
تو آپ نے نہ وہاں راپو تیر رکھا، آپ نے ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا، جن لوگوں کو پھانسی کی سزا کا اعلان کیا ان کے نام اور کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ نے ضرب عضب میں، یہ سب کارروائی ضرب عضب کے لیے تھی، ضرب عضب کی کارروائی میں آپ نے اعلان کیا کہ آج 12 لوگ مارے گئے، آج 28 لوگ مارے گئے، آج 36 لوگ مارے گئے۔ اوور دے یہ پاکستانی تھے یا یہ کوئی بیرون ملک کے تھے جو ٹرائبل ایریاز میں مارے گئے؟ تو ان تمام سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ اور جو میں ذاتی طور پر جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ سوال ہے کہ آپ کے پاس انٹرنمنٹ سینٹرز میں کچھ لوگ رکھے گئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو لاپتہ تھے، لیکن 2011 میں فرحت اللہ صاحب جی فرحت اللہ صاحب یہاں پہ آپ سے بہت بہت شکریہ بات کرنے پہ۔ اس وقت بریک پہ جانا ہے کیونکہ ٹائم کم ہے، لیکن گفتگو ہم جاری رکھیں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے کچھ باتیں ہوئی، کچھ تنقید ہوئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے فوجی عدالتوں کے بارے میں، لیکن اس سے اب میں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب سے پوچھوں گی کہ 2 سال پہلے جو حالات تھے، پی ایس کا واقعہ تازہ ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ مجبوری ہے کہ فوجی عدالتوں قائم کرنی ضروری ہیں، لیکن کیا اب 2 سال بعد وہی حالات ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا، گو کہ اب میں فوج میں نہیں ہوں اور مجھے فوج چھوڑے کچھ ٹائم ہو گیا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ فوج کو اس بات کا شوق قطعاً نہیں ہے کہ وہ فوجی عدالتیں قائم ہوں اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا جائے۔ ان کو جب کوئی کام کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے تو تبھی وہ کرتے ہیں۔ تو حکومت نے اور تمام میرا خیال پولیٹیکل پارٹیز نے جب محسوس کیا 2 سال پہلے، تو انہوں نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے یہ اختیار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی کام ہوا عین آئین کے مطابق ہوا، اور زیادہ تر لوگ اس کے اوپر متفق تھے، کچھ تفصیلات تھے لیکن زیادہ نہیں تھے۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ فوجی عدالت، جی جنرل نعیم صاحب آپ کا کہنا ہے یعنی کہ جب فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں تو یہ سیویلین قیادت کی وجہ سے تھی، فوج کی دلچسپی نہیں تھی؟ بالکل، فوج نے صرف ریکمنڈیشن دی تھی کہ اگر کچھ ایسے ہائی پروفائل ٹیررسٹ ہیں جن کی حفاظت بھی ایک مسئلہ ہے، جن کو لے کر آنا عدالت میں وہ بھی مسئلہ ہے، لے کر جانا وہ ججز بھی کچھ خوف ان سے کھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو کر لیں۔ اس کے بعد باقاعدہ ایک بحث ہوئی، اس کے بعد ایک قانون پاس ہوا، اس کے بعد فوجی عدالتوں نے کام شروع کیا۔ لیکن 2 باتوں پہ مجھے بڑی حیرت ہے جو بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ جی کوئی بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جن کو سزائیں دی گئیں۔ میرے بھائی جب بھی سزا ہوئی ان کے نام بتائے گئے، ان کے جرائم بتائے گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، وہاں دھماکے کیے، یہاں دھماکے کیے۔ تو اگر ابھی کوئی آج کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے وہ ٹکر نہیں دیکھے یا ان ٹی وی پروگرامز میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے یا اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک اب کی ان کی کارکردگی کی بات ہے، آپ نے خود کہا کہ 250 سے اوپر فیصلے کیے گئے، جس میں سے 161 جو ہے سزائے موت تھے، آلدو جو عمل درآمد ہے وہ میرے خیال 12-13 پر ہی ہوا، 12-13 جن کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ جی ہاں جن کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ تو ابھی یہ کہ اب جب آپ دیکھیں ہم تو چیزوں کو کمپیریزن میں ہی دیکھ سکتے ہیں نا، تو آپ مجھے یہ بتائیے، اب میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو سول عدالتوں سے جن لوگوں کو سزائے موت ہوتی ہے ان کے بارے میں کتنے کوائف موجود ہیں؟ یہ جو 2 صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ وہ کون لوگ تھے۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے سزا دینا، اور یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں جو قانون کو جانتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے پروملگیشن، کہ اس کا اعلان آپ نے کیسے کرنا ہے، وہ فوجی عدالت کے ذمہ نہیں ہے۔ فوجی عدالت، اچھا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فوجی عدالت کو اچھے طریقے سے قانون میں باندھ کر ان کو کام کر کے حکومت نے فیصلہ کیا کہ کون سے مقدمات ادھر جائیں گے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس بالکل یہ حق تھا کہ وہ ان کو ریویو کرے، اور سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا تھا کہ جی سپریم کورٹ نے تو ویسی جو اپیل کی گئی تھی اس کو پھر مسترد کیا تھا۔ جی ہاں، اور پھر اس کا افیکٹ جو ہے آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے کہ ضرب عضب کا اپنا افیکٹ ہے، لیکن ساتھ کی ساتھ جو سزائیں دیں آخر اس کا کوئی دہشت بیٹھتی ہے دہشت گردوں کے دل میں بھی، دہشت گردوں کے دل میں۔ تو میں یہ تو نہیں مانتا کہ یہ انیفیشینٹ رہی ہیں، وہ فیصلہ کر لیں، لیکن یہ میں بالکل کہتا ہوں کہ کسی اچھے معاشرے میں یہ کوئی پریسیڈنس نہیں ہونا چاہیے کہ جی فوجی عدالتیں لگیں۔ فوجی عدالتیں لگنے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ اور سسٹم فیل ہوئے ہیں،
تو یہ بھی میں مانتا ہوں جو یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ ان جو فیلئر ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے. ٹھیک ہے, فیلئر پہ توجہ فیلئر اب بھی موجود ہے. جی جنرل لودھی صاحب, میں اب اس وقت شوکت صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سویلین نظام میں جو ناکامیاں ہیں یا ناکافیاں ہیں وہ کون سی ہے, کیا اصلاحات ہونے چاہیے تھے ان 2 سالوں کے دوران جو نہیں ہوئے؟ پہلی بات یہ کہ جنرل لودھی صاحب کو نام لینا چاہیے تھا. وہ کہہ رہے ہیں ان دونوں صاحبان نے, میں نے یہ بات نہیں کی تھی, مجھے ان کا نام لینا چاہیے تھا ان کو. دوسرا یہ کہ دیکھیں اصلاحات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو پروسیکیوشن سٹارٹ ہوتا ہے, جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس میں اتنی خامیاں ہیں کہ ایک بندے کو جاتے جاتے سپریم کورٹ پہ جا کے وہ چھٹ جاتا ہے. یہ چیز جب تک ہم اپنے انویسٹیگیشن نظام کو بہتر نہیں کریں گے, اس کو جس طرح فوجی عدالتوں میں انہوں نے کہا کہ اچھا پریزیڈنٹ نہیں ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر ایک طریقہ کار ان کا ہوتا ہے, اس میں بہت ساری وہ بھی ہے کہ جی ٹھیک ہے وکلا کا اس طرح ان کو وہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اپنے یہ دباؤ سے ہٹا کر اگر صحیح انویسٹیگیشن اپنی کریں اور عدالتوں کو آسانی پیدا ہوگی. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ساری چیزیں ہم عدالتوں پہ ڈال دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے پرابلم آ جاتا ہے. کوئی عدلیہ جو ہے اس وقت پھر اس موڈ میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرے, پھر اس کو پینڈنگ رکھتے ہیں, اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں, جس سے ہمیں یہ اس طرح کے ایشوز لنگر آن ہوتے ہیں اور پھر اس کے فیصلے نہیں کر پاتے ہیں. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سب سے پہلے جو اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے انویسٹیگیشن کے طریقہ کار کو بہتر کرنا ہوگا. پولیس کے اندر جو ہم ریفارمز اب لا رہے ہیں, ہمارے آج بھی میٹنگ ہوئی ہے اسمبلی کے اندر, چیف منسٹر صاحب اور سارے جو سلیکٹ کمیٹی ہے, اسی طرح جو پولیس کے اندر ریفارمز ہیں نا یہ پوری 4 صوبوں میں آنے چاہیے اور اس کا اثر عوام تک پہنچنا چاہیے. عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ پولیس بدل گئی ہے. اگر پولیس پہ سیاسی پریشر رہا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس طرح ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی کہتا ہے ملٹری کورٹس بنے, کوئی کہتا ہے نہیں بنے, تو اس میں ہر پارٹی کا اپنا موقف ہے. یہی چیز جو ہے نا یہ اثر انداز ہوتا ہے انویسٹیگیشن پہ. جس کی حکومت ہوتی ہے یا جس کا اثر ہوتا ہے وہ پریشرائز کرتی ہے پولیس کو, انویسٹیگیشن کو. اس چیز کو آزاد ہونا چاہیے. جب آپ کی انویسٹیگیشن آزاد نہ ہوگی تو پھر سزا دینا آسان ہوتا ہے. سزا دینا آسان ہوتا ہے. شوکت یوسف سعید صاحب اور جنرل نعیم لودھی صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد خواتین جہاں ووٹ نہیں ڈالیں گی 10% سے کم ہوگا تو ان کو وہ الیکشن نل اینڈ وائڈ قرار دی جائے گی. یہ نیا قانون بننے جا رہا ہے, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. پاکستان کی تقریباً نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے, لیکن آج بھی ہمارے الیکٹورل سسٹم میں ان کے ووٹوں کے اندراج کی تعداد بہت کم ہے. گزشتہ روز سینٹ نے خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کو غیر قانونی اور قابل سزا قرار دے دیا. پاکستان جہاں ہر سیاسی جماعت تبدیلی, ترقی اور معاشرتی استحکام کا نعرہ لگا کر حکومتی ایوان تک پہنچتی ہے, وہیں تقریباً 50% آبادی پر مشتمل خواتین کو آج بھی اس ملک میں ووٹ ڈالنے سے روکا جاتا ہے. ایسے ہی چند واقعات گزشتہ انتخابات اور زمینی انتخابات کے دوران بھی رپورٹ ہوئے جب ملک کے مختلف علاقوں میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی. وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت, خواتین کی سماجی اور معاشرتی ترقی کے دعوے دار تو ہیں, لیکن در حقیقت الیکشن کمیشن آج بھی ملک میں خواتین کی بڑی تعداد کے ووٹ کے اندراج کرنے میں ناکام ہے. گزشتہ روز سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کی جانب سے خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے خلاف ایک بل پیش کیا گیا, جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. اس بل کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ان تمام عناصر جو کہ خواتین کے ووٹ ڈالنے میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں کے خلاف ایکشن لے سکے. یاد رہے کہ 2013 کے الیکشن میں خیبر پختونخوا کے علاقے دیر میں مقامی جرگہ نے خواتین کو ووٹ ڈالنے پر پابندی عائد کی تھی. سینٹ میں پاس کیے جانے والے اس بل کا مقصد ایسے تمام اقدامات کی روک تھام کرنا ہے, لیکن کیا الیکشن کمیشن اور حکومت اس بل پر عمل درآمد کروا سکے گی یا یہ بل بھی دیگر قوانین کی طرح صرف قانون سازی کے نام پر میک اپ ثابت ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے یہ بل پیش کیا تھا, بہت ایکٹیو رہی تھی اس کو پش کرنے میں. بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ ہمیں وقت دینے کا. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو یہ سینٹ میں منظور ہوا ہے, قومی اسمبلی تک جاتے جاتے وہاں بھی امید ہے کہ منظور ہو جائے گا؟ جی, میں سمجھتی ہوں کہ جب سینٹ سے یہ پاس ہو چکا ہے, جہاں سارے صوبوں کی ایک بیلنسڈ نمائندگی ہے اور توازن کی بنیاد پر
ساری پارٹیز بھی وہاں موجود ہیں اپنی نمائندگی پر. اوپر سے نیشنل اسمبلی میں یہ جب بل جائے گا تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو کوئی وہاں اس پر تنقید کا اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں اس بنیاد پہ کہ یہ ہمارے اگلے الیکشنز پر کافی اس کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ جو اس میں پنشمنٹ ترتیب کی گئی ہے وہ کافی سخت ہے, اور پنشمنٹ کا مطلب وہ رکاوٹ ہو, ڈیٹرنٹ کی بنیاد پہ ہو. دوسرا آبجیکشن جو اس وقت آیا تھا جس کو ہم نے مسترد کیا, اور پھر لا منسٹر نے بھی اس پر کہا کہ یہ الیکشن ریفارمز کی جو ہماری بڑی کمیٹی ہے اس میں یہ آ رہا ہے. تو میرا اس میں یہ کہنا تھا کہ میرا تجربہ جو ہے پارلیمانی تجربہ, میرا تیسرا ٹرم ہے, اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی خواتین کے حقوق کی بات آتی ہے تو دوسرے ایشوز سامنے رہ جاتے ہیں, ان پر مذاکرات یا کمپرومائز ہو جاتا ہے, اور بہت سے لوگ اور بہت سی پارٹیاں اور بہت سے انڈیویجولز اسے بارگیننگ کا ایک مدعا بنا دیتی ہیں. تو اب میں سمجھتی ہوں کیونکہ یہ بل صرف فوکس تھا اس ایشو پر, نہ صرف قومی سطح پر, صوبائی سطح پر, میں سمجھتی ہوں لوکل باڈیز میں بھی اپلائی ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں خواتین کے ووٹ ہیں اندراج کے علاوہ اس کی ادراک بھی ہونی چاہیے, ووٹنگ کے بعد الیکشن کمیشن کو ڈس ایگریگیشن بھی کرنا پڑے گا. ایک بات تو یہ, دوسرا آپ نے پوچھا کہ یہ جی سزائیں کیا ہوں گی, اگر آپ تھوڑی سی واضح کر سکتی ہیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ جی, اس کو ہمارے زیادہ تر پیپلز پارٹی کے لائرز ہی آ کے انہوں نے ہماری مدد بھی کی کمیٹی میں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں, کہ اس کو روپا جو ہے ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976, اس کے تحت ایک ہوتا ہے کرپٹ پریکٹسز ایکٹ جو آپ کو کافی سب سے سخت سزا ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کیا جائے اس میں اس کو کرپٹ پریکٹس ٹائپ کیا, تو میں یہ بتاتے چلوں کہ انیشلی اس بل میں کافی اور سخت شکیں تھیں جس کا میں کریڈٹ دینا چاہتی ہوں. شہلا ضیاء کی بیٹی مدیحہ ضیاء ہیں, انہوں نے میرے ساتھ یہ بل ڈرافٹ کیا. میں نے ان کو کہا یہ خواتین کی پرانی تنظیمی ایک ڈیمانڈ رہی ہے, اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کا بل سامنے آئے, کیونکہ نہ صرف قومی سطح پر اور جنرل اور پروونشل اور لوکل الیکشنز میں اس طرح کی پریکٹس روکی جائے, لیکن آپ کے اشرافیہ کے انجمن, ایسوسیشنز, پرائیویٹ کمپنیز, جہاں جہاں ایسا ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہے, اس میں عورتوں کو ممبرشپ ضرور مشکل سے دے بھی دیتے ہیں, تو ووٹنگ ان کی روکی جاتی ہے, اور اچھی اچھی جگہوں میں ہو رہا ہے, پڑھے لکھے لوگ اس کو الاؤ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم بل ہے کہ نیشنل پر یہ ایک سگنل دیتا ہے ہمارے ایوانوں کی اور اقتدار کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے کہ اب الیکشن کمیشن جیسے آپ کہہ رہی ہیں روکے یا نہ روکے, عورتوں کی ووٹنگ ہر سطح پہ اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اس کو کرمنلائز کیا جائے گا. اچھا شہید صاحبہ, لیکن ایک آپ نے پوپا کا ذکر کیا تھا, ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1900, روپا کا تو ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ جو ہے اس کے مطابق اگر آپ کسی شخص کو ووٹنگ کرنے سے روکیں, یہ قانون تو موجود ہے پہلے سے, تو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر خواتین کو خاص طور پر روکا جائے تو اس کے لیے الگ قانون سازی کی جائے؟ جی, اس لیے کہ یہ عام پریکٹس ہے, اس کی رپورٹنگ بہت کم ہوتی ہے. اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جو نوبل ٹرائیبیونلز کے ذریعے آپ جاتے ہیں سال بھر, ایک آپ کو پتہ ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ الیکشن ٹرائیبیونلز کا یہاں سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور کبھی کبھی سال سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. تو اس میں ٹرم بھی لمٹ کر دی گئی ہے 60 ڈیز. اب نیشنل اسمبلی دیکھیں کیا کرتی ہے, اس پر ترمیم لانے کی کوشش کرتی ہے. میری امید ہے کہ نہ کریں گے, لیکن ایک آسان اپیل کا بھی ٹو دا کورٹس کر دیا ہے کہ یہ فوری طور پر اس کی اپیل بھی ہو چکے. تو 2-3 ایونیوز چھوڑے ہیں, اور یہ ایک دیکھیے جب ریاست لا بناتی ہے تو ساری ملک کو ایک بہت اہم اور طاقتور پاورفل میسج ملتا ہے, پیغام آتا ہے کہ خواتین کے خلاف جب آپ اس پریکٹس کو کسٹم بنا دیں یا روایت بنا دیں اور منظور کر دیں, اور بہت سی پارٹیاں مشترکہ طور پر اگریمنٹ سائن کر چکی ہیں
دیر کا تو آپ نے کیس سنا ہوگا, میں خود یہ دیکھنے گئی تھی, لیکن یہ آپ کے شہروں میں بھی عام پریکٹس ہے. جتنی بھی دھاندلی ہوتی ہے اکثر و بیشتر ویمنز پولنگ سٹیشن پہ ہوتی ہے 12 اور 3 بجے کے درمیان. اگر آپ نے کبھی الیکشن آبزرو کیا کرو, کیونکہ وائلنس بھی تو یہ رگنگ جب کی جاتی ہے یا خواتین کے حوالے سے کہا جاتا ہے, کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ ہی نہ بنے نمبر 1, پھر ووٹنگ مشترکہ کم ہو جائے, اس سے ایک پارٹی کی یہ سیاسی مسئلہ بھی ہوتا ہے. دیر میں آپ نے دیکھا جب عورتوں کی ووٹ سامنے آئے تو ان کی کایا ہی پلٹ گئی. جو روایتی وہاں تنظیمیں جیتتی تھیں انہوں نے نہیں دیکھا, اور یہ کنزرویٹو علاقہ ہے, یہ ایک جسے کہتے ہیں پروگریسو علاقہ نہیں کہا جاتا تھا. وہاں پیپلز پارٹی جیت کے آئی جب عورتوں کو فل ووٹنگ رہا. تو میں نے صرف یہ پارٹی کی تو الگ بات ہے, لیکن یہ ایک خواتین کا بنیادی حق ہے جو ہمارے آئین میں سخت تحفظ ہے اس کا, اور اس لیے ایک ایکسٹرا لا اکثر بنایا جاتا ہے کہ وہ جب اپلائی نہیں ہوتا تو اسے ہم ایکسٹرا جسے کہتے ہیں دانت دیتے ہیں یا ٹیتھ دیتے ہیں ریاست کو اور دوسرے اداروں کو بھی کہ آپ فوری طور پر ایکشن دے سکیں. اور آپ کی نظر میں تو یہ ہوگا بھی کہ لاز امپلیمنٹ نہیں ہوتے, لیکن جب امپلیمنٹ ہوتے ہیں 1 میں سے 10 کیس بھی امپلیمنٹ ہو جائیں یا 1 میں سے 100 یا 5 میں سے 100 ہو جائیں تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ترقی ہے, اور یہ وہ راستہ دیتا ہے اس فرد کو یا اس شہری کو جو کمپلینٹ لے کے حوصلہ کر کے کمپلینٹ لے کے جاتا ہے یا جاتے ہیں یا جو بھی تنظیم لے کے جاتی ہے کہ ہمارے پاس جی کام ہے لا بنانا. امپلیمنٹیشن الیکشن کمیشن کا ہے اور ظاہر ہے, اور الیکشن کمیشن بھی کمیٹی میں آئی تھی, ان کی اگریمنٹ کے ساتھ ہوا, انہوں نے بھی کہا کہ یہ آپ نے صحیح کہا. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت اور بات کرنے کا, لیکن مجبوری ہے ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد اسلام آباد میں ایک احتجاج ہوا, اس کا احوال آپ کو دکھائیں گے. ویلکم بیک. سماجی کارکن سلمان حیدر سمیت لاپتہ ہونے والے 4 افراد کی بازیابی کے لیے ملک بھر کی طرح اسلام آباد پریس کلب کے سامنے سول سوسائٹی, صحافی اور سیاسی نمائندوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا. میں بھی گئی اور شرکا سے بات کی, دیکھیے کیا بات کی انہوں نے. اغوا کہا جائے, جبری گمشدگی کہا جائے, اس کو کیا کہا جائے. اسلام آباد کے پریس کلب کے سامنے اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. سلمان حیدر اور دیگر جو کارکنان ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے رہے, جو لبرل اور لیفٹ کی آوازیں ہیں, 4 جنوری سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے ان کی بازیابی ابھی تک نہیں, اور اسی سلسلے میں یہ احتجاج یہاں منعقد کیا گیا ہے جس میں سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی کے تاج حیدر اور فرد اللہ بابر صاحب نے بھی شرکت کی, افراسیاب خٹک صاحب نے بھی شرکت کی, اور وزیر داخلہ چودھری نثار نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ 2 دن میں ان کو ریلیز کیا جائے گا. یہ وعدہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن یہاں بہت سارے سول سوسائٹی کے کارکنان ہیں جو اسپیچ بھی کر رہے ہیں, تقاریر بھی کر رہے ہیں, اور یہی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو جن کو اٹھایا گیا تھا, انہوں نے کیا گناہ کیا تھا, کس قانون کے تحت ان کو اٹھایا گیا, کس نے اٹھایا گیا. اس طرف سے کوئی شفافیت نہیں ہے, کوئی واضح جوابات نہیں مل پا رہے. ہم کچھ لوگوں سے بات کریں گے اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے, کون اس میں ملوث ہے اور کیا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہے افراسیاب خٹک صاحب جو ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے تقریر بھی کی تھی اس احتجاج میں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. خٹک صاحب, یہ جو معاملہ ہے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ اظہار یکجہتی کرنے اس میں خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ضروری ہے؟ جی بالکل, ہر جمہوریت پسند کے لیے ضروری ہے. دیکھیں نا, یہ ہماری باقی میڈیا پر پریشر کا پتہ تھا, سب کو پتہ تھا کہ کیسے پریشر ڈالا گیا ہے, صحافی مارے گئے ہیں, صحافیوں کو اذیتیں پہنچائی گئی ہیں, حملے ہوئے ہیں, لوگوں کے اوپر, دفتروں کے اوپر حملے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ اختلاف رائے تھا اس پر میں یہ پہلا بڑا حملہ ہے. اور یہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک قانون بنا تھا جو بڑا ڈریکونین قانون تھا, اس کے بعد ایسے نظر آ رہا تھا کہ یہ حملہ ہوگا, لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسے ہوگا, کیونکہ اس قانون میں بھی یہ تو نہیں لکھا کہ آپ لوگ اغوا کر لیں,
اغوا تو بہرحال جرم ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ڈیفیکٹو اور ڈی جورے دو نظام چلتے ہیں. ڈی جورے تو جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور ڈیفیکٹو جو ہماری ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اپنی مرضی سے عمل کرتی ہے اور قوانین کو نہیں مانتی. تو آج اس کا اظہار ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو احتجاج ہے یہ اپنی جگہ، اور سیاسی پارٹیاں بھی احتجاج. آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک یہ نیا محاذ کھل گیا؟ سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو پاکستان میں 10% آبادی ہے جن کی رسائی ہوتی ہوگی سوشل میڈیا تک، تو یہ کس کو خطرہ تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ سوشل میڈیا والی آزادی جو تھی یہ اس نے امپاور کیا ہے بہت سے عام لوگوں کو، اور اس سے بڑا فرق پڑا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ باتیں جو آپ مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں؟ بالکل جی. مین اسٹریم میڈیا کے لیے تو پہلے ہی دیکھیں نا، انہوں نے ایک حدود کا تعین کیا تھا اور ان کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس حدود کو مان لیں. اس میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگ صافی ہو جاتے ہیں، ہر آدمی صافی ہے، تو اس کو روکنا ممکن نہیں تھا. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو اختیار کیا گیا نا، دیکھیں نا، فرض کیا وہ جو سو کال لا ہے سائبر کرائم کو روکنے کا، اس پر بھی کرتے تو اغوا تو نہ کرتے نا. یہ اغوا تو اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ڈرایا جائے نا، تاکہ لوگوں کو دھمکایا جائے. اور یہ ایک طرح سے دھمکانا ہتھیار، اور اس ملک میں ہمیں پتہ ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ ہی ہے جو دھمکانے کے ہتھیار استعمال کرتی ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی موجود ہیں، یہاں شرکت کر رہے ہیں، احتجاج میں بھی موجود تھے، کچھ الفاظ بولے تھے. ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ غلط خبریں سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں وہ تو آزاد پھر ہیں، لیکن جو کچھ حق کی بات کرتے ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے یا اٹھایا جا رہا ہے. یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ یہ سوشل ایکٹیوسٹ جنہوں نے پاکستان کا کوئی قانون نہیں توڑا تھا، اور جو حب الوطن پاکستانی ہیں، جو ایک بہتر پاکستان کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ان کو اچانک غائب کر دیا گیا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہادی تنظیموں کے مختلف لیڈران ہر طرف گھوم پھر رہے ہیں، وہ بڑے بڑے مجموعوں سے خطاب کرتے ہیں. اگر ہمارے انتخابات میں بھی لڑ رہے ہیں اور جیت جاتے ہیں، انتخابات میں بھی لڑ رہے ہیں، تو اگر ہمارے خفیہ اداروں نے یہ طے کیا کہ پاکستان اس رستے پر چلے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہوگی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. آخر کوئی ریاست اپنے شہریوں کو اس طرح سے اغوا نہیں کر دیتی، اور خاص طور پہ ایسے ایکٹیوسٹ، ایسے شہری جنہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے. یہ جو خفیہ ادارے ہیں ان کے بہت بڑے بڑے بجٹ ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ نہیں بتا سکتے کہ آخر یہ 5-6 لوگ کہاں چلے گئے؟ اور اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ افراد ان کی تحویل میں ہوں، اور یہ شبہات تو ہمارے ذہنوں میں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ریاست نہیں سمجھتی تھی کہ اتنا شور مچے گا؟ اس سے بہت زیادہ شور مچے گا. ریاست کو چاہیے کہ انہیں فی الفور بازیاب کرے. پوری دنیا میں یہ خبر پھیلی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اس سے لوگ ڈریں گے نہیں، اس سے لوگ اور زیادہ کھل کر بولیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک احمقانہ اقدام نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج بھی حاضر ہے اور ٹویٹر ہینڈل بھی موجود ہے. میری طرف سے اجازت، خداحافظ. دیکھتے رہیے ڈان نیوز مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے.